स्टार्ट। आज की किस्त रोमांटिक है तो जिन्हें नहीं पसंद वो दूर रहें। आज की किस्त बहुत ख़ास होने वाली है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। आज की किस्त में ज़ुनैरा और ख़ादिम का बोल्ड रोमांस है। मीरब के साथ क्या हुआ तो किस्त एंड तक लाजमी देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी करें ताकि आपके लिए मज़ीद रोमांटिक और ज़बरदस्त एपिसोड ला सकूँ। इश्क की आवारगी इस कलम ज़ोहा शाह, किस्त नंबर 6। नायाब का ये हाल करने के बाद हारिस 11 बजे के करीब कमरे में वापस आया। मीरब जो मुसलसल रोती हुई छत को देख रही थी, लॉक की आवाज़ सुनते चौंकी। हारिस कमरे में चेहरे पर खबाजत लिए दाखिल हुआ। इसके आते ही मीरब खुद पर चादर को मज़ीद सख्ती से लपेट गई। मीरब की आंखों में खौफ लहराया था। क्या हुआ बेबी? मीरब की आंखों में खौफ देख हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो चलता हुआ मीरब के पास हुआ। इसके करीब होने पर मीरब ने आंखें ज़ोर से बंद करते खुद को इससे दूर करना चाहा। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? हा 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 हा। खुद को इसको इसको डरते इसको डरते देख हारिस ने कहकहा लगाया था, तुम्हें याद है कितनी अकड़ दिखाती थी तुम? अब देखो कैसे लाइन में लगी हो। हारिस ये कहते इसके होंठों पर झुका और इन्हें पागलों की तरह चूमने लगा। मीरब इसको दूर करने पर हलकान हो रही थी। कुछ वक्त बाद वो इससे दूर हुआ। लानत है तुम पर घटिया इंसान, थू। ये कहते ही मीरब ने हारिस के मुंह पर थूका। अपनी इस बेइज्जती पर हारिस का चेहरा सुर्ख हुआ था। साली, तेरी ये मजाल? हारिस ने ये कहते इसके मुंह पर थप्पड़ों की भरमार कर दी थी। वो मीरब जिसको आज तक किसी ने हाथ ना लगाया था, हारिस ने इसे चंद पलों में इसकी औकात इससे बावर करा दी थी। हारिस के यूं मारने पर इसकी चीखें बुलंद हुई थी। इसका होंठ बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। इससे दूर होते हारिस ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था और फिर बोला, तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, दिखाऊं? ये कहते हारिस ने दरवाज़ा खोला और स्याह आंखों वाला शख्स अंदर आया। इस इंसान को देख मीरब को रोशनी की एक किरण नज़र आई। आप प्लीज़ मुझे बचा लें, ये इंसान मुझे धोखा दे रहा था। इसने मेरे साथ। ये कहते ही मीरब ज़ारों कतार रो दी। मीरब की बात सुनते दोनों का जानदार कहकहा गूंजा था। मीरब जो उस इंसान को देख अपना हमदर्द समझ रही थी, इसके यूं हंसने पर चेहरा ऊपर करते इसको देखने लगी। इसको यूं देखते पाकर वो शख्स इसके पास बेड पर बैठा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ? हा 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 हा। अरे मैं ही तो तुम लोगों का असल दुश्मन हूँ। बहुत हिसाब निकलते हैं शाह ख़ानदान से। क्यों ना पहले थोड़ी रंग रलियाँ मना लें। इसकी बात सुनते मीरब सुन हुई थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हैं? वो हलक के बल चीखी थी। रस्सी जल गई मगर बल ना गए, स्याह आंखों वाला शख्स बोला था। वो ज़ुनैरा साली भी यही चीज़ थी। तुम्हें पता, हारिस मेरा ही बंदा है। इसे मैंने ही तुम्हारे पीछे लगाया था। हा 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 हा। ये कहते ही इसने अपनी शर्ट उतारी और अपनी बेल्ट खोलते अपनी पैंट उतारने लगा। लेकिन इससे पहले हारिस को कमरे से जाने का कहना नहीं भूला था। हारिस के जाते ही इसने अपने आप को हर पर्दे से आज़ाद किया और मीरब के बरहना वजूद पर मौजूद चादर को इससे दूर उछाल फेंका। नहीं, प्लीज़ ये सब ना करें मेरे साथ। आप कैसे कर सकते हैं? मीरब रोते हुए बोली। अरे जान, ये तड़प ही ऐसी है, क्या करूं? स्याह आंखें मुस्कुराई थी। वो मीरब पर झुका, इसके होंठों को अपनी कैद में लिए मुसलसल अपने आप को सिराब करता। वो मीरब को तड़पने पर मजबूर कर गया था। मीरब मुसलसल अपने आप को बचाने की कोशिश करती इसको दूर कर रही थी। इससे तंग आते इसने मीरब के दोनों हाथों को अपनी बेल्ट से बांध दिया। इसके कान की लो को दांतों तले दबाते इसके हाथ मीरब की धड़कनों पर मौजूद गुलाबी निशानों को नोचने लगे। मीरब के पूरे मुंह को अपने होंठों से चूमने के बाद इसने इसकी धड़कनों को रब करना शुरू किया। मुसलसल वो इसकी धड़कनों को होंठों में लिए सक कर रहा था। इस नौजवान लड़की के वजूद को छूने से इसे अलग ही सुकून मिल रहा था। मीरब की चीखें बुलंद हुई थी, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? धड़कनों से होते हुए वो इसके नाफ तक आया और इसे अपनी ज़ुबान से छूने लगा था। इसकी तड़प मज़ीद बढ़ी थी, जिस पर इसने मीरब की टांगों में फासला बनाया और उन्हें अपने कंधे पर रखता घुटनों के बल उठाता अपने वजूद को मीरब की गहराइयों तक प्रॉपर इसके बराबर करते अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। मीरब की चीखें कमरे में गूंजती बाहर जा रही थी, लेकिन वो शख्स जानवर बना इसकी जान निकालने पर था।
میرب کا وجود مسلسل ہچکولے کھا رہا تھا، جس سے وہ شخص مزید جوش میں آیا تھا۔ اپنے عمل میں تیزی لاتے اس نے میرب کی گہرائیوں میں اپنا وجود اتارا تھا، جس سے سیاہ آنکھیں اور اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ مسلسل وہ میرب کو جھٹکے دیتا، اس نے دوبارہ اپنے وجود کو میرب کے وجود کا حصہ بنایا۔ میرب کا شدت سے دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب تو اس کی سسکیاں بھی دم توڑ گئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں کے کانوں سے نکلتے اس کے بال بھگو رہے تھے، اور وہ شخص مسلسل خود کو سکون پہنچا رہا تھا۔ بار بار وہ اپنا اعضاء میرب کی گہرائیوں میں ڈال رہا تھا۔ آخری دفعہ وہ پوزیشن سیٹ کرتے میرب کی گہرائیوں میں شدت سے آخری حد تک سماتا، اس کو زور زور سے ہلانے لگا۔ آخر وہ لمبے لمبے سانس لیتا اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اٹھا اور کپڑے پہنتا باہر نکل گیا۔ باہر جاتے اس نے حارث کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مزہ آ گیا حارث، چلو اب میں چلتا ہوں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا گھر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کچھ میرا غصہ کم ہوا ہے، ورنہ حال میں آگ لگنے کے بعد بھی سب کے بچ جانے پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اب مجھے کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا۔ یہ کہتے وہ شخص وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حارث بھی کوئی کام یاد آتے گھر کو لاک کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے میرب بے حال پڑی اس دن کو کوس رہی تھی جس دن اس نے حارث سے محبت کی اور گھر سے بھاگی تھی۔ وہ تو سوچ کر مر چکی تھی، جس شخص کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھ رہی تھی، ان سب کے پیچھے وہ تھا جس سے وہ ہمدردی کی امید لگا گئی تھی، وہی اس کے وجود کو نوچتا اس کی عزت لوٹ گیا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ شخص جو ان سب کے پیچھے تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ مر جائے، کیونکہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ زری کو اٹھائے وہ باہر آیا۔ زری کے آدھے برہنہ وجود کو دیکھ اس نے آرزو بیگم سے چادر لیتے زری کے گرد لپیٹتے گاڑی کی اور آیا۔ دارم کا ہاتھ جلنے کے باعث داؤد اسے پہلے ہی ہاسپٹل لے جا چکا تھا۔ آرزو بیگم کی گود میں زری کا سر رکھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سکندر صاحب بیٹھے تھے۔ وہ رش ڈرائیو کرتا اسے ہاسپٹل لایا تھا۔ کومل اور سب کو شاہ ویلا پہلے ہی بھیج چکے تھے۔ ہاسپٹل لاتے ہی داؤد نے زری کو ایڈمٹ کیا تھا۔ داؤد نے باہر آتے پریشان سکندر صاحب اور آرزو بیگم کو تسلی دی تھی، چاچو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زری اب ٹھیک ہے، بس خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور شکر اللہ کا کہ اس کا منہ بچ گیا ہے، باقی ہاتھ پاؤں تھوڑے بہت زخمی ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ داؤد کی بات سنتے حیدر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ ایک دم حال میں آگ لگنا یہ کوئی اچانک تو نہیں ہو سکتا۔ کومل جو دارم کا ہاتھ جلنے پر مسلسل پریشان ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، دارم کے شاہ ویلا میں انٹر ہوتے ہی کومل دوڑتی ہوئی دارم کے پاس پہنچی اور کسی کا خیال کیے بغیر دارم کے گلے لگ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا ہاتھ زیادہ تو نہیں جلا؟ وہ دارم کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن دارم کو یوں خود کی طرف دیکھتے پا کر وہ اپنی حالت پر شرمندہ ہوتی دور ہوئی، اور ایک دم سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ کومل کے یوں گلے لگنے پر دارم کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ سب کو اپنی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ دارم کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے صرف ہاتھ جلنے پر کومل کا ایسا ری ایکشن ہوگا۔ کومل خود نہیں جانتی تھی کہ دارم کے ہاتھ جلنے پر وہ اتنی بے چین کیوں ہو گئی تھی۔ میں کومل نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، یا شاید دارم کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بول ہی نہ پائے۔ خاموشی سے نظریں جھکائے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً شام کے وقت زری کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ سکندر اور آرزو بیگم کے ساتھ گھر واپس آئی۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظروں نے حیدر کو تلاشا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ آخری دفعہ حیدر کی پناہوں میں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اتنا ٹائم حیدر کے نہ آنے پر وہ دکھی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ حیدر کے نام کر دی گئی تھی، لیکن حیدر اس معاملے میں کس قدر سنگ دلی دکھاتا تھا، اس قدر تکلیف بھی حیدر اس کے پاس نہ آیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ دور سے ہی اس کی طبیعت کا پوچھ لیتا، منگیتر کے حق سے نہ صحیح تو کزن ہونے کے ناطے ہی پوچھ لیتا۔ عاشق کے لیے تو صرف اتنی سی بات ہی کافی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب ایک نظر اس کو دیکھ لے، لیکن یہاں تو
کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ زری کے گھر آتے ہی خان ویلا والے زری کا حال پوچھتے گھر کی طرف چل دیے۔ کومل کو بھی یاسر صاحب نے واپس بھیج دیا۔ دارم کی حالت کے پیش نظر انہیں کومل کو واپس بھیجنا مناسب لگا۔ یاسر صاحب کی بات سمجھتے کومل بھی خاموشی سے چل دی تھی۔ زنیرہ التمش صاحب کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ 3 بھائیوں کے بعد آنے پر اس کے خوب لاڈ اور نخرے اٹھائے گئے۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، لمبے سے سیاہ بال، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ اور لمبے سے سیاہ بال، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ اور تھوڑی پر موجود ڈمپل جو اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ ناک میں جامنی رنگ کی نوز رنگ پہنے وہ انتہا کی پرکشش لڑکی لگتی تھی، بہت سی آنکھوں کو بھا جانے والی۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان میں اکثر اس کے رشتے آتے رہتے تھے، لیکن التمش صاحب نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کرنے کا شروع دن سے ہی سوچ رکھا تھا۔ زنیرہ اپنے بالوں کا میسی جوڑا بنائے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، کالے رنگ کا سوٹ پہنے یونیورسٹی جانے کے لیے نکسک سی تیار کھڑی تھی۔ وہ 21 سالہ لڑکی اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اس نے رخسانہ بیگم سے کہا۔ بیٹا آج تو کوئی گھر میں نہیں ہے، میں ایسا کرتی ہوں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ گھر میں ہونے والی مصروفیات کی وجہ سے پھر وہ اکثر ڈرائیور کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گئی، لیکن 1 ہفتہ پہلے ہی اس کے باپ نے ایک نیا ڈرائیور رکھ دیا تھا۔ شروع میں وہ ٹھیک رہا، لیکن چند دنوں بعد زنیرہ نے نوٹ کیا کہ وہ مسلسل بیک مرر سے اسے دیکھتا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھ کر وہ اکثر اس بات کو جھٹک جاتی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے تنگ آتے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ فوراً بولی، باہر آؤ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ زنیرہ گاڑی سے باہر نکلتے ہی فوراً بولی۔ زنیرہ کے کہنے پر خادم بھی فوراً سے باہر نکلا۔ میرا مسئلہ آپ ہیں، اس نے زنیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جانتے بھی ہو کیا بول رہے ہو؟ جی میں جانتا ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں ہی بول رہا ہوں۔ دیکھو اگر تم نے مزید ایسی ویسی کوئی بات کی تو میں بابا کو بتاؤں گی، اور پھر تم اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے۔ نوکری کی پرواہ ہی کسے ہے؟ اس نے زنیرہ کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ خادم کے یوں دیکھنے پر زنیرہ نے غصے سے انگلی اٹھاتے اسے دوبارہ دھمکی دی۔ دیکھو باز آ جاؤ، نہیں تو کیا؟ خادم نے زنیرہ کی انگلی پکڑتے اسے اپنی اور کھینچا اور بولا، اور وہ جو غصے میں کھڑی تھی ایک دم کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ لیکن خادم کی سحر انگیز شخصیت کے سامنے وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا خادم میں جو وہ اس کی طرف اتنا اٹریکٹ ہوتی چلی گئی، اور پھر ان کی ملاقاتیں مزید بڑھتی گئیں۔ وہ روز یونیورسٹی خادم کے ساتھ جاتی اور واپس آتی۔ وہ اکثر گاڑی کسی سنسان جگہ پر روک کر زنیرہ کے ساتھ خوب باتیں کرتا، اور پھر دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نکاح کر لیں گے۔ زنیرہ جانتی تھی کہ خادم ایک نوکر ہے اور اس کا باپ کبھی بھی اس سے شادی کرنے کا نہیں مانے گا۔ زنیرہ جانتی تھی کہ خادم ایک نوکر ہے اور اس کا باپ کبھی بھی اس کی شادی خادم سے نہیں کرے گا، اور اس کے بھائی تو اسے مار ہی ڈالیں گے۔ لیکن وہ خادم کی محبت میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اس نے کسی کو پتہ لگے بغیر ہی خادم کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کی رات اس نے خادم کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ رات ہوتے ہی خادم نوکروں والے کوارٹر سے نکلتا چوری چھپے گھر کے اندر داخل ہوا اور زنیرہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مدہوش کر دینے والی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے ہی زنیرہ اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ زنیرہ نے اس وقت سرخ ساڑی پہن رکھی تھی۔ ساڑی اس کے جسم کے ساتھ لگی اس کے وجود کو عیاں کر رہی تھی۔ ساڑی کے بیک کو ڈوریوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور ساڑی کا گلا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ساڑی کا بلاؤز اس حد تک تھا کہ اس میں اس کی دھڑکنیں کچھ حد تک ان میں چھپ سکیں، اور اس کا پیٹ بالکل واضح ہو رہا تھا۔ وہ بالوں کو کمر پر پھیلائے کھڑی تھی۔ خادم کے اندر آتے ہی اس نے اپنا رخ خادم کی اور کیا اور اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ زنیرہ کو یوں تیار دیکھ خادم کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ مدہوش ہوتا زنیرہ کے پاس آیا اور زنیرہ کے ہونٹوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ خادم کو یوں
مدہوش ہوتے دیکھ زنیرہ نے خود سے دور کیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے مجھے میری منہ دکھائی تو دو۔ اس پر خادم نے اسے ایک پیارا سا بریسلٹ نکال کر دیا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ زنیرہ کے چہرے پر مزید مسکراہٹ آئی تھی۔ خادم کو چیئر پر بٹھاتے وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے اس کی گود میں آ کر بیٹھی اور اس کے گریبان کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ زنیرہ کو یوں دیکھ خادم کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ خادم کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ زنیرہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے خادم کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھا اور خود خادم کے چہرے پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ خادم بے قابو ہوتے زنیرہ کی دھڑکنوں سے کھیلنے لگا۔ زنیرہ بیڈ پر چلیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلتے ہیں۔ زنیرہ نے کہتے ہی اپنی پشت سے اپنے بال آگے کو کیے اور اپنی برہنہ کمر خادم کی اور کی۔ زنیرہ نے آنکھیں بند کر کے خادم کا چہرہ اپنی کمر سے لگایا۔ خادم پلیز کرو اب۔ زنیرہ کی بات سنتے ہی خادم نے اپنے ہونٹوں کو زنیرہ کی کمر پر چلانا شروع کیا۔ وہ مسلسل زنیرہ کی کمر کو اپنے ہونٹوں سے چومتے، کبھی دانتوں تلے دباتا بے قابو ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ کی کمر کی ڈوریاں کھولتا، زنیرہ نے اسے پیچھے کی اور کیا۔ بیڈ پر چلیں؟ ہاں نا میری جان، میں تو کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی خادم نے زنیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر لٹایا۔ وہ خود زنیرہ کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ خادم کے بیٹھتے ہی زنیرہ بھی اٹھ بیٹھی اور خادم کی شرٹ کے سارے بٹن کھولتے اس کو اتار گئی۔ زنیرہ کے اس عمل پر خادم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ خادم زنیرہ پر جھکتا، زنیرہ خادم کو پیچھے دھکیل گئی اور خادم کے سینے پر سر رکھتی اس کی پینٹ کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں زنیرہ خادم کی پینٹ کی زپ کھولتی اس کے اعضاء کو سہلانے لگی۔ زنیرہ کی اس حرکت پر خادم کی حالت مزید بگڑی تھی۔ زنیرہ اب بس کرو، اور کتنا تڑپاؤ گی؟ خادم کی بات سنتے زنیرہ قہقہا لگا گئی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں خادم کہ تم میرے لیے تڑپو، اور میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات تم میرے وجود میں مکمل کھو جاؤ۔ اب خادم کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے زنیرہ کو لٹاتے زنیرہ کے اوپر اپنا سایہ کیا اور زنیرہ کے ہونٹوں پر جھکتا مسلسل انہیں چومنے لگا۔ خادم کی اس حرکت پر زنیرہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کے ہونٹوں کو چومتے، ایک دوسرے کی زبان کو چھوتے مدہوش ہو رہے تھے۔ زنیرہ کے ہونٹوں کو بخشتے خادم نے اس کی ڈوریاں کھولیں، اس کے بلاؤز کو اس کے جسم سے دور کر دیا۔ زنیرہ کی دھڑکنوں کو دیکھتے خادم پاگل ہوا تھا۔ اس نے اپنا منہ زنیرہ کی دھڑکنوں میں چھپایا۔ وہ مسلسل زنیرہ کے نبلز کو سک کرتا، زنیرہ کو سسکیاں لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ زنیرہ کی دھڑکنوں سے ہوتے اس نے زنیرہ کے ناف میں انگلی پھیرتے اپنے دانت گاڑے تھے۔ زنیرہ بھی مسلسل خادم کے سینے پر اپنے لب رکھتی خود کو سیراب کر رہی تھی۔ اس کے بعد خادم کا ہاتھ زنیرہ کی گہرائیوں میں گیا تھا۔ زنیرہ کی گہرائیوں کی نازکی محسوس کرتے خادم نے فوراً سے اپنی پینٹ اتاری اور زنیرہ کو بھی ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ زنیرہ خادم کو دیکھتی مدہوش ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں ایک بھرپور مرد تھا۔ خادم کی حالت دیکھتے زنیرہ نے اپنی ٹانگوں کے درمیان فاصلہ بنایا۔ زنیرہ کو یوں مکمل ساتھ دیتے دیکھ خادم نے اس کی کمر کے نیچے تکیہ رکھتے زنیرہ کی ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھتے اس کی گہرائیوں کو اپنی انگلی سے سہلانے لگا۔ خادم اب کرو بھی نا۔ زنیرہ کی بات سنتے خادم نے اپنا اعضاء زنیرہ کی گہرائیوں کے سامنے کیا اور آہستہ آہستہ اس کی گہرائیوں میں خود کو شامل کرنے لگا۔ یہ عمل اس قدر پرشدت تھا کہ زنیرہ کا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ اسے اپنے وجود میں درد کا احساس ہوا، لیکن خادم کی قربت اسے پاگل کر دینے کو تھی۔ خادم زنیرہ کو مسلسل جھٹکے دیتے اپنے وجود کی گہرائیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خادم کے یوں جھٹکے دینے سے زنیرہ کی دھڑکنیں ساتھ ہی رقص کر رہی تھیں، جس کو دیکھ خادم نے اپنا منہ اس کی دھڑکنوں میں چھپایا اور ساتھ وہ مسلسل زنیرہ کو بے حال کر رہا تھا۔ جلدی، مجھے درد ہو رہا ہے خادم، جلدی۔ زنیرہ کی حالت دیکھ خادم نے ایک زوردار جھٹکا لگاتے اس کی گہرائیوں کے اینڈ تک خود کو شامل کیا۔
کمرے میں زنیرہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی زنیرہ کے ہونٹوں پر بے انتہا مسکراہٹ تھی۔ زنیرہ اور اپنے وجود کو ایک کرنے کے بعد خادم اس سے کچھ دور ہوا۔ خادم کے دور ہوتے ہی زنیرہ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھی۔ خادم دوبارہ کرو نا۔ زنیرہ خادم کے اوپر بیٹھتے خوشی سے بولی، ہاں میری جان، ابھی کرتا ہوں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔